سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ آج آپ حضرات کے سامنے سورہ فتح کی آیت نمبر 6 تا 8، یہ ٹوٹل 3 آیات ہوتی ہیں۔ ان 3 آیات پر انشاءاللہ آج آپ حضرات کے سامنے میں درس دینے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سورہ فتح آیت نمبر 6 کی تلاوت: وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 6 کی تلاوت تھی۔ اب لفظی ترجمے کی طرف ہم آتے ہیں، اور وہ ترجمہ اسکرین پر موجود ہے۔ اور یعذب عذاب دے، منافقین منافق مردوں، اور منافقات منافق عورتوں، اور مشرکین مشرک مردوں، اور مشرکات مشرک عورتوں کو، ظانین جو گمان رکھتے ہیں، باللہ اللہ کے متعلق، ظن گمان، السوء برا، علیہم انہی پر ہے، دائرتو گردش، السوء بری، اور غضبہ غضب فرمایا، اللہ علیہم ان پر، اور لعنہم لعنت کی ان پر، اور اعد لہم تیار فرمایا ان کے لیے، جہنم، اور ساعت وہ بہت برا، مسیرہ ٹھکانہ ہے۔ یہ لفظی ترجمہ کمپلیٹ ہوا۔ اب آپ کے سامنے تفسیری ترجمہ اس آیت کریمہ کا میں پیش کر رہا ہوں۔ اور عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے متعلق برا گمان رکھتے ہیں، انہی پر ہے بری گردش، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب اور لعنت فرمائی، اور ان کے لیے جہنم تیار فرمایا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ برادران اسلام، سورہ فتح کی آیت نمبر 6 کا لفظی ترجمہ کمپلیٹ ہوا، تفسیری ترجمہ بھی آپ نے سن لیا۔ اب میں اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس سے قبل کچھ باتیں واضح کروں گا تاکہ تفسیر کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ 6 ہجری ذوالقعدہ کا مہینہ، رحمت عالم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، چلیں عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہجرت مدینہ کے بعد پہلا عمرہ ہے، 6 ہجری کو۔ صحابہ کرام تیار ہو گئے، منافقین نے منع کر دیا۔ منافقین نے کہا کہ ہم نہیں آتے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے جب یہ مکہ المکرمہ پہنچیں گے تو کفار مکہ انہیں قتل کر دیں گے۔ وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ کفار مکہ مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے، معاذ اللہ ان کا کچمبر نکال دیں گے، یہ ان کا گمان تھا،
इन्होंने मना कर दिया, कहा हम नहीं आते। यहां कुछ बातें वादे हो गई जो समझने के वो ज्यादा लायक है। पहली बात तो ये वादे हुई, अल्लाह के हबीब ने जब उम्रे का ऐलान फरमाया, जिन लोगों ने लब्बैक कहा यानी तशरीफ ले गए और बैअत रिज़वान में शरीक हुए, ये सच्चे मुखलिस मुसलमान थे। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। ये 1400-1500 सहाबा किराम हैं जिनमें हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अबू बकर, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली शेर खुदा शामिल हैं। ये सच्चे मुसलमान हैं। इसकी तरफ तवज्जो मैं आपकी इससे दिलाना चाह रहा हूं कि कुछ लोग सहाबा पर उंगली उठाते, कहते ये काफिर थे, ये मुर्तद थे, इन्होंने इस्लाम कबूल किया। नहीं, बल्कि कुरान का अगर मुताला किया जाए तो बाज़ आयतें इशारतन बतलाती हैं, बाज़ आयतें किनायतन बतलाती हैं और बाज़ आयतें सराहतन बतलाती हैं। ये सब के सब वफादार मुस्तफ़ा हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दूसरी बात यहाँ ये भी वाज़ेह हो गई कि अब मदीने तैयबा में कौन रह गया। ज़ाहिर बात है सहाबा किराम तो उम्रे के लिए तशरीफ ले गए। मदीने तैयबा के अंदर एक तो वो सहाबा जिनके पास उधर था वो रह गए, औरतें भी रह गई, बच्चे रह गए, उमर रसीदा सहाबा किराम भी रह गए। अच्छा, अब इनके अलावा अब मदीने में कौन रहा? मुनाफिक भी रहे। वही मुनाफिक जिन्होंने कहा था तुम मरने जा रहे हो और तुम्हारी मैयतें आएंगी, जिंदा और सलामत तुम नहीं लौटोगे। ये मुनाफिकों की सोच थी। अब आए दूसरी सोच मुशरिकीन की। कुफार मक्का जो है, इन्होंने क्या किया? मुसलमानों को मायदे पर मजबूर किया बकौल उनके। ये उनका गुमान है। वो ये समझने लगे थे कि हम जब भी मुसलमानों से टक्कर लेते हैं अक्सर हम हार जाते हैं। गज़वे बदर में भी ऐसा हुआ, इसके अलावा और मार्कों में भी हुआ कि कुफारे मक्का जो है वो मगलूब हो गए। अब कुफारे मक्का कहते हैं ये पहली मर्तबा हो रहा है कि हम ऐसे शराइत पर जो हमारे मन माने हैं, अहले इस्लाम को मजबूर कर दिया कि सुलह करो। अब देखिए, फूल रहे थे ना, कुफारे मक्का इतरा रहे थे, ये खुश हो रहे थे कि आज हमने मुसलमानों को दबा दिया है और मगलूब कर दिया है। ये दो किस्म के थे, एक मुनाफिक और एक मुशरिकीन। अब आप आयत करीमा की तरफ आए और स्क्रीन पर वो आयत आप मुलाहिजा करें। मेरी बातों को ध्यान में रखिएगा। अब मैं वजाहत करूंगा, इंशाअल्लाह आयत क्लियर हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, वयुअज़्ज़िबुल मुनाफिकीना वल मुनाफिकात। ये जो मुनाफिकीन है ये मर्द हो गए, मुनाफिकात ये औरतें हो गई। अल्लाह इनको अजाब देगा। अब यहां ये जो सवाल कायम हुआ, या मुनाफिकीन से कौन से मुनाफिक मुराद है? वो जो मदीने तैयबा में रहते थे और जिसका सरगुना और लीडर जो था ना वो अब्दुल्ला बिन उबई था। इनके मुतालिक अल्लाह कह रहा है ये जो बदबख्त मुनाफिक हैं और ये बदबख्त मुनाफिकात हैं, अल्लाह इन्हें अजाब में मुब्तला फरमाएगा। फिर इसके बाद वल मुश्रिकीन वल मुश्रिकात। यहां मुश्रिकीन और मुश्रिकात से मुराद है जो मक्कातुल मुकर्रमा में रहते थे और जो इतरा रहे थे, जो ये समझ रहे थे आज हमने मुसलमानों को लाचार कर दिया और मुसलमानों को मजबूर कर दिया है। अब उनका गुमान क्या था? मुनाफिकीन का और मुशरिकीन का, अज़्ज़ानीन बिल्लाहि ज़न्नस्सौ, ये अल्लाह के बारे में बदगुमानी रखते थे। क्या बदगुमानी? अल्लाह इन मुसलमानों की हिफाजत नहीं करेगा, अल्लाह इन्हें नहीं बचाएगा। क्योंकि मुनाफिक तो ये समझ रहे थे ना कि अब ये जिंदा आएंगे ही नहीं, इन्होंने जिंदा पलटना ही नहीं है। तो इसको अल्लाह क्या कह रहा है कि गोया ये मेरे मुतालिक बदगुमानी रख रहे हैं। क्या मैं अपने प्यारों को ऐसे छोड़ दूंगा? ऐसा तो नहीं होता। मेरे जो महबूब है मैं इन्हें तन्हा छोड़ दूंगा? ऐसा नहीं होगा। तो रब कहता है ये मुनाफिकीन जो ना ये बुरा गुमान कर रहे हैं। और रब ये भी बतलाना चाह रहे हैं कि मुश्रिकीन का ये गुमान था कि हम कामयाब हो गए। अल्लाह ये बताना चाह रहा है ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम्हें वक्त बताएगा। इसलिए कि इसी सुलह का नतीजा
غزوہ خیبر ہے، اور اسی صلح کا نتیجہ غزوہ حنین ہے، اور اسی صلح کا نتیجہ فتح مکہ ہے، اور ان تمام مارکوں میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اس کے بعد رب کہتا ہے علیہم دائرۃ السوء، کہا یہ تم رب سے بدگمانی کرتے ہو اور غلط فہمی میں مبتلا ہو، یہ سب تمہارے سر پر ہے، یہ سارا کا سارا تمہارے سر پر ہے، اور تم خود اس آفت میں مبتلا ہو۔ پھر رب نے فرمایا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یاد رکھنا اللہ ان پر غضبناک ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں بن گئے مغضوب۔ سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں نا غیر المغضوب، یہی والے لفظ میں بتا رہا ہوں، اللہ ان پر غضبناک ہے، اس کا مطلب یہ منافق اور کفار مکہ مغضوب ہیں۔ وَلَعَنَهُمْ، اور اللہ کی ان پر لعنت ہے، مطلب یہ ہوا منافقین ملعون ہے اور کفار ملعون ہے، لیکن یاد رکھیے گا مسلمان اس قابل ہے ہی نہیں کہ اسے ملعون کہا جائے۔ یہاں میں ایک بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں جو قابل توجہ ہے، یہ جو ہم ایک دوسرے کو لعنت کرتے ہیں، تجھ پر لعنت، تجھ پر لعنت، حدیث مبارکہ میں کیا پتہ ہے؟ اگر وہ شخص اس کا مستحق ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا لعنت پھر سے لوٹے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے سامنے والے پر جو لعنت کی ہے نا، یہ ہم سامنے والے پر نہیں کر رہے بلکہ خود اپنے آپ پر کر رہے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا لوگ اپنے والدین کو گالیاں بکتے ہیں، توجہ رکھیے گا، لوگ اپنے والدین کو گالیاں بکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی بک سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کسی کے والدین کو گالی بکنا، یہ گالی اس کے والدین کی طرف لوٹتی ہے۔ الامان والحفیظ، تو ملعون مسلمان نہیں ہے، ملعون منافق ہے، ملعون مسلمان نہیں ہے، ملعون کافر مشرک بدبخت ہے۔ پھر رب کہتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ، یہ جو منافقین ہیں اور یہ کفار ہیں، رب نے ان کے لیے جہنم کے عذاب کو تیار کر دیا ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یاد رکھنا جہنم کیا ہے؟ جہنم لوٹنے کا ایک خطرناک برا مقام ہے۔ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 6 کمپلیٹ ہوئی۔ اب آ جائیں سورہ فتح آیت نمبر 7۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، لفظی ترجمہ اور للہ، اللہ ہی کی ملک ہے، جنود تمام لشکر۔ یہاں میں تھوڑی وضاحت کر دوں، جنود جو ہے نا یہ جمع کا لفظ ہے، واحد نہیں ہے، جمع ہے، اور اس کے واحد سے ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں اور وہ لفظ آپ استعمال کرتے ہیں جنید۔ جنید کا معنی ہوگا چھوٹا لشکر۔ یہ لفظ جنود جو قرآن میں استعمال ہوا نا، یہی لفظ آپ استعمال کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو پکارتے ہیں جنید آپ کیسے ہیں۔ اور ایک بہت بڑے بزرگ تھے بصرہ کے، حضرت سیدنا جنید بغدادی۔ اور یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے جو مرشدان ہیں، اگر آپ اس نسب کو چیک کریں نا تو آگے جا کر ایک ہستی کا نام آئے گا۔ نام کون سا؟ ابھی بتاؤں گا۔ سرکار بغداد سیدنا غوث اعظم کا آپ روحانی سلسلہ چیک کریں، نسب کا، روحانیت کا، اس سلسلے کو جب آپ چیک کریں گے تو وہاں بھی ایک نام آتا ہے جو دونوں میں کامن ہے، اور وہ نام حضرت سیدنا جنید بغدادی ہے۔ اس کا مطلب میرے غوث پیا کے مرشد بھی جنید بغدادی ہیں، اور داتا گنج بخش علی حجویری کے مرشد گرامی بھی جنید بغدادی ہیں۔ سماوات،
आसमानों के व और अर्द ज़मीन व और काना है अल्लाह अल्लाह अजीज़न इज़्ज़त हकीमन हिकमत वाला। अब इसका तफसीरी तर्जुमा आपके सामने पेश करने लगा हूं। और ज़मीन और आसमानों के तमाम लश्कर अल्लाह ताला ही की मिल्क है और वो इज्जत व हिकमत वाला है। ये आयत करीमा की तफसीरी ये तर्जुमा था। अब मैं यहां एक और बात वादे करना चाह रहा हूं। आइमा तफासिर ने इस बात को लिखा कि ये आयत कब उतरी। अब मुनाफिक तो ये समझ रहे थे ना ये आएंगे ही नहीं, इन्हें पलटना ही नहीं है। अब अल्लाह के हबीब और साहबा बखैर आफियत लौट आए मदीने तैयबा में। अब मुसलमानों ने मुनाफिकों को पूछा, तुम क्या कह रहे थे? तुम तो ये समझ रहे थे कि हम मर जाएंगे, हमारा कचूमर निकाल दिया जाएगा, माद अल्लाह, हमें जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। देखो हम तुम्हारे सामने खैर आफियत के साथ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा करम किया हम पर और खैर आफियत के साथ आ गए। तो मदीने तैयबा में जो मुनाफिकों का सरदार था, जैसे कहा जाता है रईसुल मुनाफिकीन, वो है अब्दुल्ला बिन उबय, बड़ा बदबख्त था। उसने जवाब में कहा, सुनिएगा, वो कहता ठीक है तुम कुफारे मक्का से तो बच गए, वहां तो तुम्हें आफियत नसीब हो गई, लेकिन अभी और भी तो बड़ी बड़ी ताकतें हैं। एक ताकत है फारस वाली जिसे आप कहते किसरा, और एक ताकत है रूम वाली जिसे आप कहते केसर। आपने लफ्ज सुना ना, कैसरो किसरा का, ये बड़ी बड़ी ताकत है। जैसे आजकल बड़ी ताकत कौन कहलाती है? अमेरिका या फिर रूस। लेकिन उस जमाने में जो बड़ी ताकतें थी, जो आंखें दिखाते थे, वो सही करे तो भी सही और वो गलत करे तो भी सही, यही होता है। और आजकल भी ऐसा ही होता है। तो अब ये जो ताकतें थी फारस की और रोम की, ये बदबख्त मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबय साहबा किराम को कहने लगा, ठीक है कुफारे मक्का से तो बच गए ना, लेकिन ये फारस और रोम की ताकत से तुम्हें कौन बचाएगा? तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आयत करीमा नादिल फरमाई, वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द। क्या बात कर रहे हो? जमीन आसमान के सारे लश्कर अल्लाह के हैं। जैसे कुफार को जो है कुफार को ठिकाने लगाया, ऐसे कैसर और किसरा को भी ठिकाने लगा देगा। इसलिए कि अल्लाह को ने वकान अल्लाहु अजीजन हकीमा, ये इज्जत वाला भी है और हिकमत वाला भी है। यहां एक और बात मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं। अब्दुल्ला बिन उबय यह रईसुल मुनाफिकीन कहलाता है, गुरु घंटाल मुनाफिकों का मदीने तैयबा में। इसका नाम है अब्दुल्ला, मशहूर है अब्दुल्ला बिन उबय, कभी बिन उबय भी कह देते हैं। इसका नाम अब्दुल्ला है। इसके एक बेटे का नाम है अब्दुल्ला, बाप का नाम भी अब्दुल्ला, बेटे का नाम भी अब्दुल्ला। बाप जो है ना, ये मुनाफिकों का सरगुना है, गुरु घंटाल। और बेटा पता आपको कौन है? जलील कदर सहाबी। अब उनका नाम अब्दुल्ला और इस बदबक का नाम भी अब्दुल्ला है। जब ये रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबय का इंतकाल हुआ, बेटा बारगाह रिसालत में आया, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, आप मेरे वालिद की नमाज जनाजा पढ़ाएं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने दिल जोई के लिए आप फरमा दिया। फरमाया ठीक है, मैं नमाज जनाजा पढ़ने आ जाऊंगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जब आए नमाज जनाजा के लिए, आगे बढ़ने लगे, तो हज़रत उमर अर्ज करने लगे। हज़रत उमर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये फकत मुनाफिक नहीं है बल्कि मुनाफिकों का गुरु घंटाल है, ये तो मुनाफिकों का लीडर है, और आप इनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे? क्या रब ने आपको इनकी नमाज जनाजा पढ़ने की इजाजत दे दी? ये हज़रत उमर का सवाल है। अब मैं आपको हदीस मुबारका की तरफ ला रहा हूं, आप स्क्रीन में मुलादा करें। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 1269।
اب حدیث بارکہ کے الفاظ کی طرف آ جائیں. حضرت عمر نے بارگاہ رسالت میں عرض کی الیس اللہ نہاکا ان تصلی علی المنافقین. یا رسول اللہ, کیا رب نے آپ کو منع نہیں کیا منافقین کی نماز پڑھانے پر؟ اب اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا سنیے گا. فقال انا بین خیرتین. رب نے منع تو نہیں کیا, رب نے فرمایا اے پیارے تمہیں اختیار دے دیا, مرضی یہ پڑھاؤ مرضی یہ نہ پڑھاؤ. اب ظاہر بات ہے جب رب نے اجازت دے دی اور اللہ کے حبیب نے اسے واضح فرما دیا تو اب حضرت عمر تو نہیں بول سکتے, بات ختم, ساکت ہو گئے, خاموش ہو گئے. اللہ کے حبیب نے اب کیا کیا, فصلی علیہ, آپ نے عبداللہ بن ابی بدبخت کی نماز جنازہ پڑھائی, کیونکہ آپ کو اختیار تھا اس لیے آپ نے پڑھائی. اور ظاہر بات ہے جب رب نے اختیار دے دیا تو بات ختم ہو گئی نا. تو آپ نے ارشاد بھی فرما دیا نا بین خیرتین, مجھے تو اس بات میں اختیار دے دیا, میری مرضی پر چھوڑ دیا گیا کہ میں نماز پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں, تو آپ نے نماز پڑھائی. لیکن اب رب نے حکم کیا دیا سنیے گا. سورہ توبہ آیت نمبر 84, سورہ توبہ آیت نمبر 84, رب نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اے پیارے ٹھیک ہے یہ تو آپ نے پڑھا دی, لیکن اب میں یہ کہتا ہوں آج کے بعد آپ کسی منافق کی نماز جنازہ کبھی بھی نہیں پڑھائیں گے, بس ختم, اب پابندی لگ گئی. اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا رب نے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. نماز جنازہ تو دور کی بات ہے, ان کی قبر پر کھڑے ہو کر ان کے لیے کچھ پڑھنا یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ قرآن نے بیان کر دیا سورہ توبہ میں, اور اپنے حبیب کو اب اللہ نے پابند فرما دیا. اچھا, اس آیت کریمہ میں آپ ذرا اسکرین کی طرف ملاحظہ کریں, میں پھر آیت کی طرف آ رہا ہوں. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اور اللہ رب العزت عزت والا, حکیم حکمت والا ہے. حکمت والا اللہ ہے, اس کے بارے میں عربی کا ایک مقولہ سنانا چاہ رہا ہوں. عربی کا مقولہ اسکرین پر لکھا ہوا ہے, فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. جو حکیم ہوتا ہے نا, حکیم سے مراد وہ نہیں ہے جو دوائیاں دیتا ہے, پنساری, میں اس کی بات نہیں کر رہا. حکیم حکمت والے کو کہتا ہے, اور اللہ سے بڑا کوئی حکمت والا ہے ہی نہیں. بلکہ حقیقت یہ ہے اگر کسی کے پاس حکمت و دانائی آتی ہے وہ بھی میرا رب دیتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. اب جو حکیم ہوتا ہے اس کے بارے میں عربی کا ایک مقولہ, حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. میں بتانا چاہتا ہوں اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہی مسلمان کا شیوا ہے. خوشی دے شکر ادا کرو, غمی آ جائے صبر کرو, نعمت ملے شکر ادا کرو, نعمت لے لے صبر کرو. اس لیے کہ رب کے ہر کام حکمت والے ہیں. جب رب کے ہر کام حکمت والے ہیں تو رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے کم دیے پر جو راضی ہوا نا میں اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاؤں گا. یہ حدیث مبارکہ ہے. اب ہم اگلی آیت کی طرف آتے ہیں, سورہ فتح کی آیت نمبر 8 جو آج کے درس کی آخری آیت ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. لفظی ترجمہ, اِنَّا بے شک ہم نے, ارسلناکا تمہیں بھیجا, شاہدن حاضر و ناظر, و اور مبشرن خوشی سناتا, و اور نذیرن ڈر سناتا. تفسیری ترجمہ, بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی و ڈر سناتا. اس آیت کریمہ پر آپ اسکرین میں ملاحظہ کریں تاکہ کلیئر ہو جائے کہ اس آیت میں اللہ نے اپنے حبیب کے کتنے اوصاف کو ذکر کیا, اور جو اس کے حبیب کے اوصاف ہے نا وہ اس کے حبیب کے اسما ہیں, نام ہے. آپ ایک کہتے ہیں
اللہ کے اسما اور ایک ہے اسماء النبی، نبی کے اسما۔ اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں، میں نے باقاعدہ نشاندہی کر دی ہے۔ نمبر 1 شاہد، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، نام بھی رکھا جاتا ہے نا۔ نمبر 2 مبشر، اس کا معنی خوشخبری دینے والا، جنت کی۔ اس کے بعد ہے نذیر، اس کا معنی ہے ڈر سنانے والا۔ کس بات کا؟ خدا کے قہر کا، جہنم کا۔ یہ تینوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے اوصافی نام ہے۔ جیسے آپ کا ایک نام محمد ہے، ایک نام احمد ہے، اسی طریقے سے آپ کے یہ تینوں کے 3 نام ہے۔ سورہ احزاب میں بھی اسی انداز میں آیت ہے۔ وہ آیت کریمہ آپ اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو بھیجا۔ دیکھیں یہاں نمبر 1 شاہد، نمبر 2 مبشر، پھر اس کے بعد نمبر 3 کیا ہے؟ نذیرہ۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 46 میں مزید 2 نام ہیں، اور وہ یہ ہے وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والے۔ یہ بھی میرے نبی کا خاصہ ہے، شان ہے۔ اور پھر 5ویں صفت سراجا منیرا، میرے مصطفیٰ ایسے آفتاب ہیں کہ جو اس آفتاب کے سائے میں آ جائے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ظاہر بات ہے صحابہ کرام بھی نور ہے، اہل بیت بھی نور ہے، لیکن یہ فیضان میرے مصطفیٰ کا ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ اچھا، اب یہاں لفظ شاہد استعمال ہوا، لفظ ایسا اجنبی نہیں ہے، آپ اردو میں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ شاہد کا معنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا ہے؟ حاضر و ناظر۔ اعلیٰ حضرت نے یہی ترجمہ کیا ہے۔ حاضر و ناظر کہتے کس کو؟ پہلے اس کو سمجھ لیں، پھر میں اس کی تھوڑی وضاحت کرتا ہوں۔ حاضر و ناظر کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ، اسے میں کلیئر کرنا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، سنی مسلمانوں کا، اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنی قبر انور میں حاضر ہے، جسے کہا جاتا ہے عالم برزخ۔ قبر سے مراد عالم برزخ ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام قبر میں حاضر ہیں، اور آپ پوری دنیا کو ایسا دیکھ رہے ہیں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو ہم دیکھتے ہیں، ایسے اس طریقے سے۔ اچھا، اور اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو وہ طاقت عطا فرمائی کہ آپ جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب میرے مصطفیٰ اپنی قبر انور میں ہیں، اگر آپ چاہیں تو قادری مسجد آ جائے، یہ آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے گا، آپ کا جو آنا ہے وہ دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے۔ آپ روحانی طور پر آ جائے، اور اگر آپ چاہیں تو جسمانی طور پر آ جائے۔ آپ نے وہ حدیث مبارکہ سنی ہے، بڑی واضح حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا۔ ہے نا حدیث مبارکہ، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے بیداری میں کیسے ہم دیکھیں گے؟ بیداری میں اسی وقت دیکھا جا سکتا ہے جب فقط آپ کی روح نہ آئی ہو، آپ اپنے جسم کے ساتھ آئے ہو۔ اس لیے کہ روح کو کون دیکھے گا؟ وہ آپ نے روایت نہیں پڑھی کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جمعرات کے دن وہ میت کی روح آتی ہے گھر میں۔ مجھے بتائیں، کیا آپ نے دیکھا؟ میں نے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ اس لیے کہ روح نظر نہیں آتی۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کبھی روحانی طور پر تشریف لے جاتے ہیں، اور کبھی میرے مصطفیٰ جسمانی طور پر تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ ہے حاضر و ناظر کا فلسفہ۔ حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میرے مصطفیٰ یہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، یہاں بھی، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے گا، یہ اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا نظریہ مختصر لفظوں میں یہی ہے، میرے مصطفیٰ اپنی قبر انور کے اندر موجود ہیں،
اور جب چاہے جہاں چاہے جس وقت چاہے آپ تشریف لے جاتے ہیں. یہ آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ ہے, آپ روحانی جائیں یا آپ جسمانی تشریف لے جائیں, اور سارے عالم کو ایسا دیکھ رہے ہیں جیسے اپنے آپ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں. اس حوالے سے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھیں اسکرین پر ملاحظہ کریں, کنز العمال یہ حدیث کی کتاب ہے, حدیث نمبر بھی لکھا ہوا ہے 31968. اللہ کے حبیب نے فرمایا کأنما انظر الی کف هذه, فرمایا میں اس عالم کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. یہ حاضر و ناظر کا مسئلہ بالکل واضح ہو گیا. اب حاضر و ناظر کے حوالے سے ایک اور حوالہ میں پیش کر دوں تاکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جو ترجمہ ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے. قرآن کے الفاظ پر ایک کتاب لکھی گئی. کب لکھی؟ یہ لکھی گئی آج سے کئی سو برس پہلے. اس کے رائٹر کا نام ہے امام راغب اصفہانی, اور دیکھیں میں نے سن وصال بھی لکھا ہوا ہے, 502 ہے, 502 میں انتقال ہوا. ظاہر بات ہے اس سے پہلے کتاب لکھی ہوگی نا. اس کتاب کے اندر لفظ شاہد کا معنی دیا ہوا ہے. لفظ شاہد, لفظ شہود, لفظ شہادت عربی میں سب کا معنی ایک ہی ہے. وہ کیا لکھتے ہیں دیکھیں, الشہود والشہادت الحضور مع المشاہدہ. فرمایا شاہد, شہود, شہادت ایک ہی چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے الحضور مع المشاہدہ, کہ بندہ حاضر ہو اور مشاہدہ کر رہا. یہ شاہد کا معنی کر رہا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ دیا اس کی تائید یہاں سے ہو گئی, المفردات سے. اچھا, اور پھر آگے فرماتے ہیں اما بالبصری او بالبصیرتی. ہاں, جو دیکھنے والا ہو وہ اس طریقے سے بھی دیکھ سکتا ہے کہ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو یا پھر دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو. اور میرے مصطفیٰ کو اللہ نے دل کی آنکھیں بھی دی ہے. اور کیسی آنکھیں دی؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نماز کے بعد, کیا تم سمجھتے ہو فقط میں آگے دیکھتا ہوں؟ اب امام کا رخ تو قبلے کی طرف ہوتا ہے. اللہ کے حبیب فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو میں صرف آگے دیکھتا ہوں؟ فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب, اللہ نے انہیں یہ آنکھیں بھی دی, دل والے آنکھیں بھی دی اور پیچھے بھی آنکھیں دی. اس لیے اب آگے بھی دیکھتے ہیں اور پیچھے بھی دیکھتے ہیں اور دل کی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں. اور شاہد کا ایک اور معنی ہے, اسکرین پہ توجہ رکھے, وہ ہے گواہ. کہیں ترجمہ کرنے والوں نے گواہ کا ترجمہ کیا, یہ بھی ٹھیک ہے, دونوں ترجمے صحیح ہیں. حاضر و ناظر بھی صحیح ہے اور گواہ بھی صحیح ہے. آپ کی مرضی, آپ جو ترجمہ کرنا چاہیں کریں, لیکن میرے امام اعلیٰ حضرت نے حاضر و ناظر کیا ہے اور اس کی وضاحت میں نے کر دی. اگر گواہ کا ترجمہ کیا جائے تو مجھے یہ بتائیں گواہ گواہی کب دیتا ہے؟ جب دیکھے نا, وہاں ہوگا دیکھے گا تو اسی کو تو کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ترجمہ حاضر و ناظر کا کریں تب بھی اہل سنت کا موقف واضح ہو جاتا ہے, اور اگر آپ ترجمہ گواہ کا کریں تب بھی الحمدللہ اہل سنت کا موقف واضح ہو جاتا ہے. بس آخری آیت پیش کر رہا ہوں, درس کا اختتام ہے. سورہ نساء آیت نمبر 41. خالق کائنات اپنے حبیب کے متعلق فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اے پیارے آپ کی جو امت ہے نا, ہم نے آپ کو اپنی جمی امت پر گواہ بنایا, اور قیامت کے دن ہم آپ کو اس شان سے لائیں گے کہ آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. پتہ یہ چلا میرے مصطفیٰ اپنی امت پر شاہد گواہ بھی ہیں اور حاضر اور ناظر بھی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ہم نے 3 آیات کی تفسیر کو سنا, اللہ اسے قبول فرمائے اور ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے, قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے, اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے. سنو سنو